अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज वीडियो बनाने वाली हूँ, एक बहन की मिरेकल स्टोरी है जो कि उन्होंने आज ही मेरे साथ शेयर की है। मैं इनकी पूरी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर आ चुकी हैं कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ, सुसाइड कर लूँ, मैं काफ़ी डिप्रेशन में हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सारी दुनिया के अमल वज़ाइफ़ कर लिए यूट्यूब पर देख-देख कर, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो जी उन्हीं का जवाब देने वाली हूँ, तो आप ही के लिए है, ज़रूरी है। उम्मीद है कि अगर आप सुन लेंगे और मेरी बातों को फ़ॉलो कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी जो लाइफ़ है वो सँभल जाएगी। अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है, उनको हिदायत का रास्ता दिखाता है और इसके साथ ही साथ वो उनको सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमाता है। वो उनको उनकी गलतियों का एहसास करवाता है और वो उन लोगों से अल्लाह ताला दूर कर देता है अपने उन बंदों को जिनसे उन्हें नुकसान होता है या फिर उनको जिनसे तकलीफ़ मिलने वाली होती है या वो दे चुके होते हैं। और जब अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होता है, तो वो हमसे सबसे पहले हिदायत का रास्ता छीनता है। इसके साथ सजदों की तौफ़ीक भी छीन लेता है। क्योंकि हम जब नमाज़ नहीं पढ़ते तो हम कहते हैं हमें वक़्त नहीं मिलता। आपको वक़्त बहुत मिलता है, मोबाइल चलाने का, लोगों से बातें करने का, फ़ालतू के मेकअप करने का, फ़ालतू जगह जाने का। लेकिन आपको नमाज़ पढ़ने का वक़्त इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अल्लाह आपसे नाराज़ है। उसने सजदों की तौफ़ीक छीन लिया है, ये याद रखें। वरना जो बहन नमाज़ पढ़ना चाहे, जो भाई नमाज़ पढ़ना चाहे, वो दुनिया की सारी मसरूफ़ियत में भी अपने लिए वक़्त निकाल लेता है। अब आपको खुद को चेक करना है अभी कि आप अगर डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके साथ होगी। ठीक, जिनसे अल्लाह ताला राज़ी रहता है, जिनको आज़माता है, उनसे वो कभी सजदों की तौफ़ीक नहीं छीनता। चाहे कितनी बड़ी मुसीबत उस बंदे पर आ जाए, बीमारी आ जाए, गरीबी आ जाए, तंगदस्ती आ जाए, जो भी आ जाए, वो कभी भी इबादत करना नहीं छोड़ता। वो कुरान की तिलावत करना नहीं छोड़ता। वो बिना गरज के अल्लाह की ज़िक्र करता है, दुरूद पाक पढ़ता है, इस्तग़फ़ार पढ़ता है। लेकिन जो बंदा अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, तो अल्लाह ताला ना ही उसे दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक देता है, ना ही इस्तग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक देता है। वो सिर्फ़ इस गुमान में रहता है कि शायद मुझे किसी ने छोड़ दिया है, किसी लड़के ने हमें धोखा दे दिया है, कोई हमसे शादी के वादे किया लेकिन वो तो चला गया, वो हमसे निकाह करना चाहता था, अब वो धोखा दे दिया, अब तो चला गया। हमने तो भई सारे ताल्लुकात बना लिए, मैं तो उनकी बीवी बन के रहने लगी, क्योंकि आजकल यही है, जो लड़कियाँ हमारी जो काफ़ी नादान हैं, वो क्या होता है कि कहीं मिल गया कोई लड़का, सोशल मीडिया में मिल गया, कॉलेज में मिल गया, स्कूल में मिल गया, पड़ोस में मिल गया, कहीं से भी मिल गया, जो भी मिल गया, बस वो उनके साथ लगी जाती हैं, पड़ी रहती हैं कि बस बातें कर रही हैं सारा दिन भर, उनको कोई अपनी और चीज़ों का कोई ख़्याल नहीं, नमाज़ का ध्यान नहीं, जो माँ-बाप के हकूक़ हैं उनका ध्यान नहीं, आपकी शरीयत, आपका इस्लाम क्या कह रहा है, उनको उनसे कोई मतलब नहीं, बस वो ये चाहती हैं कि निकाह हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ वक़्त तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये होता है कि वही बंदा आपको धोखा देता है, आपको ज़लील करता है, आपको यूज़ करता है और आपको छोड़ देता है। ठीक है? फिर आप क्या करती हैं? आप जाती हैं सबसे पहले आँसुओं को पोंछती हैं और फिर आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छी बात है मुसीबत के वक़्त में। लेकिन शर्म तो आपको तब आनी चाहिए कि जब आप नमाज़ सिर्फ़ किसी गैर मर्द को हासिल करने के लिए पढ़ती हैं। मेरे अल्फ़ाज़ थोड़े से सख्त ज़रूर होते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर जब दवा देता है, डाँटता है, जब मरीज़ नहीं सुनता है तो वो डाँट भी देता है। उसकी दवा कड़वी भी होती है, उसकी बातें थोड़ी-सी गुस्सैली भी होती हैं, सख्त अल्फ़ाज़ भी होते हैं, लेकिन वो मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक इसी तरीके से मैं जो हूँ, थोड़ा-सा सख्त अल्फ़ाज़ आपसे बोलना पसंद करूँगी, ताकि आपके जो दिमाग में ये बात जो है वो फ़िट हो जाए। क्योंकि जो हमारे मुआशरे की जो हमारी लड़कियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो काफ़ी रॉन्ग रास्ते पर जा चुकी हैं। क्यों गई हैं? सबसे पहला जो रीज़न है कि वो हराम के रिश्तों में हैं। हराम के रिश्तों में उन्हें सुकून नहीं मिलता, क्योंकि जब हम हराम का एक लुक़मा खाते हैं ना, खाने की मैं बात कर रही हूँ, जो हराम का जो लुक़मा हम खा लेते हैं ना, तो हमारी 40 दिन तक ना कोई इबादत कबूल होती है और ना ही हमारी दुआएँ कबूल होती। अब आपको फ़ैसला करना है कि आपने ना जाने कितने सालों से किसी से हराम के रिश्ते बनाए रखे थे, ना जाने आपने कितने बार उनसे फ़ोन पर बात की, आपने कितनी गंदी सड़ी बातें की, क्योंकि देखिए एक लड़का-लड़की क्या है, दीन इस्लाम की तो बात करेंगे ही नहीं,
قرآن و حدیث کی بات تو کریں گے نہیں، جب وہ افیئر میں ہے تو ظاہر سی بات ہے زنا خوری بھی فون پر ہوتی ہے۔ یہ اس گمان میں مت رہنا کہ زنا وہی ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں مرد عورت چلے گئے اور وہاں پہ بدکاری کر لی تو وہ زنا ہو گیا، جی نہیں۔ زنا آپ کی نظروں کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، اور جو ہے جو آپ چیٹ میں کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک زنا ہی ہے۔ چیٹ میں جو گندی گندی جو لڑکے باتیں کرتے ہیں، لڑکیوں کو فلرٹ کرتے ہیں، اور لڑکیاں بھی مزے لیتی ہیں، مزے سے ان کی رپلائی دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کا جو ہے نتیجہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کو بعد میں بھوگنا پڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکیاں ہماری اور لڑکے جو ہمارے بھائی ہیں بالکل لا علم جاہل ہیں، اسلام کے معاملے میں جاہل ہیں، بھلے ہی وہ ڈاکٹر بن کے کیوں نہ بیٹھے ہوں، وہ انجینئر بن کے کیوں نہ بیٹھے ہوں، وہ UPSC کریک کرنے کی تیاری کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن وہ جاہل ہیں اسلام کو لے کر کے، دین کو لے کر کے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، جو بالکل ڈھونگی اور بالکل فیک جو یہ عامل ہوتے ہیں نا، جو شریعت کو فالو بھی نہیں کرتے، ان کے پاس چلے جاتے ہیں اپنی پرابلمس کو لے کر کے، جو خود نماز نہیں پڑھتے، جو خود جو ہے وہ وضو کرنا نہیں جانتے، جنہیں خود ہی نہیں معلوم کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ہزاروں روپے ان سے لوٹ لیتے ہیں نا کہ ہاں بھائی تمہاری جو محبوبہ ہے، تمہارا محبوب ہے، بس وہ تو تمہارے قدموں میں آ جائے گا، بالکل اگر قبر میں بھی ہوگا نا تو وہ قبر سے اٹھ کے آ جائے گا، ایسا ایسا تعویذ اور جو ہے وہ وظیفہ بتاتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے وہ آپ سے پیسہ لیتے ہیں، اور جب آپ کا کام نہیں ہوتا ہے پھر آپ کیا بولتے ہیں، ارے یہ تو ایسے ہی ہیں، انہیں گالیاں دینے لگتے ہیں، پھر روتے بھی ہیں کہ ہمارے پیسے چلے گئے۔ ارے سب سے بڑے بے وقوف اور گدھے تو تم ہی ہو کہ تمہارے والدین نے تمہیں یہ ہدایت دی کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، تم پولیس بن جاؤ، تم بڑے بزنس مین بن جاؤ، لیکن تم کو یہ نہیں بتایا کہ تم ایک نیک انسان بنو، دین اسلام کیا بولتا ہے اس بات پر عمل کرو، قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، جو فرض علم آپ کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، جو علم دین حاصل کرنا ہے وہ آپ نے حاصل نہیں کیا، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے، یہی آپ کی غلطی ہے، جسے سب سے پہلے سدھاریں، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، جو واقعی میں سچے پیر ہوتے ہیں، وہ شریعت کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب ان کے چہرے پہ آپ کو ایک مشت داڑھی دکھے گی، نماز کے پابند ہوں گے، باوضو ہوں گے، اور وہ آپ سے 1 روپے کی بھی توقع نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہوتے ہیں اصلی اللہ والے پیر ہوتے ہیں، جو آپ کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں کہ ہاں جی اتنے ہزار دے دیں تو آپ کے جو تعویذات بن جائیں گے، اس نے فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں اس لیے چھوڑ گیا ہے۔ یار یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، آپ کو پرابلم کیوں آئی؟ کیونکہ آپ نے شریعت کو فالو نہیں کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نامحرم سے دور رہو، تو آپ نے اس کو چھوڑ کر بلکہ آپ نے اس چیز کو فالو کیا کہ مطلب آپ نے گھوما پھرا، ڈیٹنگ پر گئے، اللہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، وہاں آپ گئے اور پھر ایک دوسرے کو جو ہے آپ نے وقت دیا، اللہ کو وقت نہیں دیا، نمازیں آپ نے قضا کر دی، تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ ہر چیز اچھی اچھی ملے گی، آپ کو یہ ٹھوکر کھانی ہی ہے۔ اگر آپ ابھی بھی ایسے کسی حرام ریلیشن شپ میں ہو، زناکاری میں ہو، بدکاری میں ہو، کئی لڑکوں لڑکیوں سے آپ کی باتیں چل رہی ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ خوبصورت ہیں، کافی دولت ہے، آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو جو ہے فالو کر رہے ہیں، لڑکے آپ کے دیوانے ہیں یا لڑکیاں آپ کی فین ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ نا ایک گندے گھٹیا بدکار انسان ہیں، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے، کیونکہ جو نیک لڑکی ہوتی ہے وہ تو پردے میں رہے گی، وہ نیک لڑکی وہ ہمیشہ جانے گی کہ یہ سب حرام ہے، وہ دور رہے گی ان سب چیزوں سے۔ اور اگر آپ حرام ریلیشن شپ میں بھی ہیں تو آپ کو میں آپ کا آنے والا وقت بتا دیتی ہوں، اگر آپ نے اس کو حلال نہیں کیا یا حرام رشتے میں ہی رہے اور حرام کاری آپ نے کی، تو جی آپ کا جو فیوچر ہے وہ بھی یہی ہونے والا ہے کہ آپ ڈپریشن میں جائیں گے ہی جائیں گے اگر توبہ نہیں کی تو۔ اور سب سے زیادہ یہ جو ہمارے اسلامک چینلز والے ہیں، جو وظیفے میں بتاتے ہیں اور تھمبنیل میں لکھ دیتے ہیں، تھمبنیل میں کیا لکھتے ہیں کہ آپ کی جو محبت ہے وہ 24 گھنٹے میں آپ کو فون کر دے گی۔ حیرت تو تب ہوتی ہے، یہ بھی لکھتے ہیں 1 گھنٹے میں فون کر دیں گے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نماز سے اٹھیں گے نا فوراً آپ کے پاس فون اور میسج آ جائے گا، آپ کو بس یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور جو ہمارے جو جاہل بھائی بہن ہیں، ہمارے جو پیارے پیاریاں ہیں، کیا کرتے ہیں فوراً اس پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور پھر کیا کریں گے، فوراً جائیں گے نا نماز پڑھیں گے، اللہ بہتر جانے نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں، پھر فوراً وہ وظیفے ہی کو ڈائریکٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے اللہ تو دلوں کی حال جانتا ہے، جب اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا تو کیا کامنٹ دیتے ہیں، میں نے خود پڑھے ہیں اپنی آنکھوں سے، ارے
تم نے جو وظیفہ بتایا نا وہ تو کام ہی نہیں کر رہا، کام ہی نہیں کر رہا، ایسا وظیفہ بتایا ہے۔ تو یار اتنے بے عقل ہو تم سب کہ کیوں وہ وظیفہ کام کرے گا، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہی ہے، وظیفہ تھوڑی نا آپ کو دے رہا ہے۔ وظیفے سے تو آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا عمل ہے کہ یہ وظیفہ کرو وہ وظیفہ کرو، لیکن جائز چیزوں کے لیے۔ ایسا تھوڑی نا ہے کہ آپ حرام کاموں کے لیے آپ نے کسی کو اب ایک اور نئی بیماری چلی ہے، میں اس کا بھی بتاتی ہوں۔ کوئی لڑکی چھوڑ گئی یا لڑکا چھوڑ گیا، اب وہ بیچاری کسی اور کے پاس چلی گئی، وہ کسی اور کے پاس چلا گیا۔ ابھی ایک اور نئی بیماری نکلی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ریلیشن میں ہیں، بڑی پیار محبت کی باتیں ہوئیں، کافی وعدے ہوئے کہ بس تم سے ہی شادی کروں گی کروں گا، سب کچھ ہوا اور وہ بالکل ایک دوسرے کو میاں بیوی ماننے لگ گئے، جو کہ حرام رشتہ ہے۔ بھول گئے خوف خدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہ لڑکیاں بھول جاتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے کیا عزت دی ہے، وہ اپنی عزت جو ہے وہ لڑکوں کو دے دیتی ہیں، ان کے ساتھ فزیکل ہو جاتی ہیں، اپنا جسم دے دیتی ہیں اور بعد میں روتی ہیں کہ بھائی چھوڑ دیا چلا گیا۔ تو آپ اگر اس ریلیشن میں ہیں، جسم وغیرہ جسمانی تعلقات ہیں، تو آپ میری بات لکھ لیں، وہ بندہ آپ کو آج نہیں تو کل آپ کو دھوکہ ضرور دے گا، یا پھر وہ لڑکی آپ کو ضرور دھوکہ دے گی، آپ کے پیسے کو لوٹ کے جائے گی۔ اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ آپ نے حرام رشتہ کیا، آپ نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جب آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آپ کیسے آپ نے توقع رکھ لیے کہ وہ بندہ جو ہے آپ کے ساتھ وفا کرے گا یا ایمانداری کرے گا۔ سب سے پہلے توبہ کیجئے ان سارے رشتوں سے۔ اگر ایک دوسرے سے محبت ہے تو لڑکے سے کہو کہ بھائی اگر تجھے پیار ہے تو جا اپنی ماں سے بات کر اور میرے گھر میں رشتہ بھجوا۔ بس اگر وہ واقعی میں سچا ہوگا تو تمہیں اپنی ماں بہن کے بہانے نہیں بنائے گا، اپنی نوکری کے بہانے نہیں بنائے گا، وہ یہی بولے گا ٹھیک ہے چل میں اپنے گھر میں بات کرتا ہوں۔ جو بھی ہو، اگر وہ پڑھ رہا ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ غریب ہو، آپ ان سے یہ بولیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو گے تو ہم تمہیں غنی کر دیں گے، مطلب تمہارے پاس دولت آئے گی، تم غریب نہیں ہوگے اگر تم نکاح کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تم نکاح کرو گے تو ہم غنی کر دیں گے، ہم تمہیں اور عطا کریں گے۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ رزق جو ہے بندہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق اس کا لکھتا ہے۔ جو لڑکا غریب ہے، اس کے میں تو کہتی ہوں اس کے پاس کوئی جاب ہی نہیں ہے، وہ شادی کر لیا، تو جو اس کی بیوی ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، تو وہ کیسے بھی کر کے آ ہی جائے گا۔ لیکن بات توکل کی ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی اگر لڑکا یہ بول دے نہیں یار میں تو ابھی بات نہیں کر سکتا، میرے گھر میں لو میرج الاؤ نہیں ہے، میرے گھر میں تو کافی اسٹرکٹ لوگ ہیں، میرے گھر والے تو کبھی مانیں گے ہی نہیں، ارے میری تو ابھی بڑی بہن ہے، میری چھوٹی بہن ہے، میرے اوپر ذمہ داری ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میری بات آپ دھیان رکھ لیں، ایسے لوگوں سے فوراً دور ہو جائیں اگر آپ اپنی عزت کو بچانا چاہتی ہیں تو، کیونکہ آپ کی عزت آپ کی نہیں ہے، اس میں آپ کے ماں باپ کی پہلے آتی ہے کہ فلاں کی بیٹی نے زنا کیا، کی بیٹی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی جو ہے وہ ہمیں اس لڑکے کے ساتھ دکھی ہے، فون پہ باتیں کرتی ہے، چاہے تم برقع اوڑھ لو نقاب اوڑھ لو کچھ بھی کر لو، اگر تم نے اپنے جسم کو پاک نہیں رکھا تو ساری زندگی تم جو ہے لوگوں کے جو ہے نا بہن طنز سنو گی، کوئی تمہارا جو ہے وہ سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، تم بے شک اللہ تو معاف کر دے گا، تم توبہ کرو گی، کوئی شک کی بات نہیں، تم نے جتنے گناہ کر لیے ہوں گے، اپنی عمر سے زیادہ گناہ کیے ہوں گے، اللہ پھر بھی معاف کر دے گا کیونکہ وہ رحیم ہے۔ لیکن یہ دنیا جو ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ ایک بدکار کی نظروں سے دیکھے گی، یہ بات آپ میری ہمیشہ دھیان رکھنا۔ تو اسی لیے اگر جو بندہ آپ سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہے یا پھر بہانے کرتا ہے تو نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے روئیے، اپنے قیمتی آنسوں کو مت بہائیے، بلکہ موو آن کیجیے، اور کوئی وظیفہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو آپ سے یہی بولوں گی بے شک اب وظیفہ کرو، شادی کے لیے کر رہے ہو، لو میرج کے لیے کر رہے ہو تو ایسے لڑکے کے لیے کرو جو آپ کو عزت دیتا ہے، جو واقعی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جو واقعی میں چاہتا ہے کہ آپ کی عزت کی حفاظت ہو۔ لڑکا ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو پردے کے لیے بولے، یہ نہ بولے کہ تو لوگوں کے سامنے ہی پردے میں رہ، میرے سامنے تو بے پردہ ہو جا، نہیں، وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے، آپ کو رسپیکٹ دے، جو آپ کو عزت دے گا، جو اپنے گھر والوں کو بھیجے گا آپ کے گھر میں رشتے کے لیے، وہی لڑکا بھلے ہی خوبصورت نہ ہو، وہ غریب لڑکا ہو، لیکن وہی آپ سے جو ہے سچی محبت کرنے والا ہوگا۔ آپ ایسے لڑکے کے لیے اگر دعا مانگیں گے حرام رشتے سے دور رہ کے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایسے لڑکوں سے بات کرنا جائز ہو گیا، نہیں، ایسے لڑکوں سے آپ کو خود ہی دور رہنا ہے، چاہے جیسا بھی ہو ریلیشن شپ حرام ہے،
اسلام شریعت میں دیکھا جائے تو حرام ہی ہے۔ آپ جو ہے اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو ڈائریکٹ نکاح کا پیغام دینے کا جو ہے اسلام نے حکم دیا ہے، تو اسلام کے رولز کو فالو کرو۔ یہ جو کنجڑ کنجڑیاں اور یہ جو زنا خوری خور ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھنا بند کرو۔ یہ سیریل نہیں تمہیں برباد کیا، یہ سانگ جو ہوتے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو گانے ہوتے ہیں نا، سانگ ہوتے ہیں، اس میں اتنے کفریات کلمے ہوتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تم سن کر کتنے بار تمہارا ایمان جا چکا ہے، تم خود نہیں جانتے ہو۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنی قبر کی فکر کرو۔ تم نے قبر کی کیا کیا تیاری کی، تم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ کچھ نہیں کی ہے نا۔ ہم نے تو بس ہمارا وہ بوائے فرینڈ مل جائے جو ہمیں 2 لات مار کے جا چکا ہے، رلا کے جا چکا ہے، لیکن ہمیں وہی چاہیے۔ دیکھیے، میں ایک ہی چیز آپ سے کہوں گی کہ جو آپ کا ہے، جو آپ کے نصیب میں بہتر ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اگر آپ دیکھو، اگر آپ کسی کا برا چاہ رہی ہیں کہ وہ اسے چھوڑ کر میرے پاس آ جائے بس، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو آپ سے محبت کرنے والا ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اور اگر چھوڑ کے گیا ہوگا آپ کی کسی غلطیوں کی وجہ سے، تو بے شک آپ دعا کریے کہ آ جائے، لیکن اگر وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہے، کوئی اور لڑکی کے ساتھ خوش ہے، تو دیکھیے وہ بھی اللہ کی بندی ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ جب وہ آپ کو نہیں چاہتا، نہ آنا چاہتا ہے، تو کیوں بار بار جو ہے وہ ایک ہی چیز پر ٹکی ہوئی ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کر سکتا ہے، وہ کیسے بھی کر کے میرے پاس آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے، اس میں شک کی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو زبردستی حاصل کرنا یہ تو غلط ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی تو دلوں کو جان رہے ہیں نا کہ وہ آپ کو نہیں پسند کر رہا، وہ آنے ہی نہیں چاہ رہا آپ کے پاس، اب مری جا رہی ہے اس کے لیے۔ یہ چیز غلط ہے، بلکہ آپ کو اس جگہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ، اگر وہ واقعی میں میرے نصیب میں بہتر ہے، میں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوں گے، تو یا اللہ تو اس کو بھیج دے، اور یا اللہ اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو وہ جہاں ہے وہ خوش رہے۔ اس سے پیاری دعا کچھ ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی نا۔ پھر اللہ سے یہی دعا کرنی ہے، اللہ جو میرے نصیب میں بہتر ہے تو مجھے پہلے بہتر بنا دے، مجھے نیک پاکیزہ بنا، اور مجھے ویسا ہی ہمسفر عطا فرما، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، جو جیسا ہوگا، پاک ہوگا، نیک ہوگا، اس کو ویسا ہی شوہر ملے گا، اس کو ویسی ہی بیوی ملے گی۔ تب آپ کو خود چیک کرنا ہے کہ آپ کیسے ہو۔ تو دیکھو، اس لیے اگر اپنی لائف کو سیکیور کرنا چاہتے ہو ان فیوچر، آپ جو ہے اپنا فیوچر جو ہے اچھا کرنا چاہتے ہو، پرسکون کی زندگی جینا چاہتے ہو، تو یہ یوٹیوبرز کے چکروں میں مت پڑو۔ اگر تم ان کے چکروں میں پڑھو گے، دیکھو انسان اپنی ویڈیو کو وائرل کرانے کے لیے تو کسی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج کل کا تو جو مرد ہے نا، وہ اپنی عورت کو بھی لے کر آ رہا ہے یوٹیوب پر، بنا بے پردہ لے کر آ رہا ہے، کیونکہ دیکھو فیمس ہونا ہے نا، تو وہ تو اپنی بیوی کے جسم کے اوپر دوپٹہ ہے کہ نہیں، اس کو اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو انسان اپنی ویڈیو کو وائرل کروانے کے لیے تمہیں کیسے بھی وظیفے بتانے کو بیٹھ جائے گا۔ کئی لوگ تو وہ دولت کے بھی بتاتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ بس کروڑ پتی بن جاؤ گے تم۔ یار، جب اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا استغفار پڑھو، میں رزق دوں گا، تو بندہ اسے چھوڑ کر بلکہ وہ وظیفے کرنے لگتا ہے، کیونکہ ہمارا جو یقین ہوتا ہے وہ وظیفوں پر نہیں، وظیفوں پر ہوتا ہے، اللہ پہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ نوٹس کریں، یہ وہی لوگوں کے وظیفے قبول نہیں ہوتے ہیں جو حرام کی فالتو کی چیزوں کے لیے وظیفے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کہ فلانی لڑکی چلی گئی، فلاں لڑکا چلا گیا، اب تو وہ کیسے بھی کر کے بس میرے پاس آ جائے۔ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے نا، مکہ فاتح عمل کا تو نام سنا ہے، وہ دیکھ لے گا اپنا، اللہ تعالیٰ ہے دکھانے کے لیے، تم اپنا دیکھو۔ تم مر جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، تو نہ ہی وہ یوٹیوبر آئے گا تمہاری قبر میں تمہاری سفارش کے لیے، نہ ہی تمہارا وہ دوگلا بوائے فرینڈ، اور نہ ہی تمہاری وہ دوگلی گرل فرینڈ۔ ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کو تو راضی کیا نہیں ہے۔ ہم جو ہیں مطلب اتنے غلط راستے پر آ گئے ہیں سوشل میڈیا والوں کے چکروں میں، ان موٹیویشنل کوٹس کے چکر میں، کہ لوگ کا دماغ، مائنڈ سیٹ لوگوں نے خود کر لیا ہے۔ میں ان کو بھی کیوں بولوں، اپنا مائنڈ سیٹ ایسا کر لیا ہے۔ میرے کو لڑکیاں ایک ہی سوال کرتی ہیں، ابھی یہ میرے ساتھ میریکل کب ہوگا، معجزہ کب ہوگا؟ مطلب یار، مطلب میں حیران ہوں کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ ایسے کیسے ہو گئے ہیں کہ آپ بس یہ سوچ رہے ہو کہ میرے ساتھ معجزہ کب ہوگا، لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا۔ آپ اس پر فوکس کریں، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر آپ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو یہ جتنے ڈپریشن ہیں، خواہشیں ہیں، سب سائڈ میں ہو جائیں گی، اور وہ خود بخود پوری بھی ہو جائیں گی۔ دیکھو، جو بہتر ہوگا، اللہ اپنے محبوب بندوں کو بچا لیتا ہے۔ جو نیک، واقعی میں نیک ہوتا ہے، بے مطلب کا نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی ہدایت کا راستہ دیتا ہے، اور جس کو مطلب ہوتا ہے
کہ فلانا لڑکا مل جائے تو تہجد پڑھنے لگوں گی، فلانی لڑکی مل جائے تو 2 3 4 گھنٹوں کا وظیفہ کروں گی، بڑے بڑے چلے کرنے بیٹھ جاؤں گی، تو وہ تو میرے کو مل ہی جائے گا، کیونکہ وہ یوٹیوبر نے بتایا ہے نا، اس میں وہ کامنٹ بھی کی تھی لڑکی نے، اس کا بھی بوائے فرینڈ واپس آ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جو میریکل وہ لڑکی کے ساتھ ہوا ہے نا، تو میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں جانتے جن کے ساتھ یہ سب میریکلس ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے آپ کو نیک بناتے ہیں۔ ان سے پوچھنا جا کر، اور پوچھنا کیا، اس کا میں خود ایگزامپل آج جن بہن کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی کنڈیشنز تھی، میں آپ کو ابھی بتا دوں گی، تو اس سے آپ کافی موٹیویٹ ہو جائیں گی۔ اور یہ کوئی فیک سٹوری نہیں بتاتی ہوں میں یار، اتنا تو ایمان ہے الحمدللہ، ایمان اللہ کے فضل و کرم سے اتنا تو پختہ ہے کہ ویو پانے کے لیے یا پھر لائکس پانے کے لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ الحمدللہ جو بھی ہوتا ہے ریئل ہوتا ہے، اور جو نہیں مانتا کوئی بات نہیں بھائی، تمہاری مرضی، مانو مت مانو۔ تو دیکھو، بڑے بڑے چلے اور بڑے بڑے وظیفے کرنے سے بہتر ہے درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، خود بخود اللہ راستے کھول دے گا۔ اللہ سے توکل رکھو کہ اللہ معاف فرما دے، اور جو میرے حق میں بہتر ہے تو وہ کر دے، مجھے اشارے عطا فرما۔ اللہ کی نیک بندے بن جاؤ، دیکھو اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے بن جاؤ، تقوی کو اختیار کرو، حرام ریلیشن شپ کو چھوڑو، گانے وانے سننا چھوڑ دو، بے پردگی چھوڑو، جھوٹ چگلی غیبت گھمنڈ غرور سب چھوڑ دو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بنا مطلب کہ کسی بھی لڑکوں کے پیچھے مت پڑو کہ بس وہی مل جائے۔ بے شک دعا کرو، دیکھو دعا کے لیے میں نہیں روکتی، دعا کرتے رہو، لیکن بہتری کی دعا کرو، اگر اچھا ہے تو آ جائے، نہیں ہے تو تمہارے من سے نکل جائے، دونوں میں سے ایک چیز تو ہونی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں میریکل ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو ہمارا محبوب ہے وہ چھوڑ گیا یا گھر والے نہیں مان رہے، سارے سچویشنز کا میں تمہیں ایک ہی جواب دوں گی کہ دیکھو، اللہ کو راضی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو تھام لو، تم کہیں جاؤ نا تو لوگ بولیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے، غلام جو ہے کنیز آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے حضور کے غلام بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر رسول اللہ کی غلامی کو تم نہیں تھامو گے تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہمیں بخشا ہے، ورنہ تم نہیں جانتے جو پہلے کی انبیاء کرام گئے ان کے قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے، کیسے کیسے عذاب آئے، پڑھو قرآن شریف تفسیر کے ساتھ تو معلوم چلے گا۔ لیکن تم اور ہم آج کتنے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں فوراً عذاب بھیجتا ہے؟ کیوں نہیں بھیجتا؟ کیوں ہم سے اتنی محبت کرتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے سب سے زیادہ حبیب، سب سے زیادہ محبوب رسول کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے خود حضور کا ذکر فرمایا ہے، سارے انبیاء کا اللہ نے دیکھو قرآن میں نام لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، حضرت موسیٰ کا نام لیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت زکریا کا، حضرت ابراہیم کا، اے ابراہیم، اے زکریا، اے موسیٰ، اللہ نے اس ایسے مطلب جو ہے ناموں سے پکارا ہے، لیکن جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آیا ہے، تو اللہ نے یہ کہیں بھی نہیں پکارا کہ اے محمد، کبھی بھی نہیں، بلکہ اللہ نے کیا کہا، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے نبی، اے میرے نبی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے رسول اللہ سے، تو آپ جو ہیں سب سے پہلے محبت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ رسول اللہ کے غلام بن جائیں گی تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی۔ کچھ ایسی ہی باتیں تھیں جو میں نے ان بہن کو سمجھائی تھی، اور پھر انہوں نے آج میرے ساتھ جو شیئر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو جی، ان بہن نے لکھا ہوا ہے، انہی کے الفاظ میں آپ کو ان کی میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں ایک ریئل میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں پچھلے دنوں بہت ڈپریشن میں تھی، رونا پورا دن، کھانا نہیں کھانا اور سوسائڈ جیسا فیل ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ہے میری اپی سے بات ہوئی انسٹا پر، انہوں نے میری پریشانی سنی اور ہمت دی، میں نے درود پاک کی، استغفار کی کثرت کی، مجھے ایک دن میں حیران کر دینے والا رزلٹ ملا۔ میرے شوہر میری قدر نہیں کرتا اور میرے پاپا سے اس نے کہا 1 سال بعد لے جاؤں گا، اور وہ مجھے تانے دیتا تھا۔ میرے پیچھے بہت لڑکیاں ہیں، شادی کرنے کے لیے ترستی ہیں مجھے بات کرنے کو، لوگ میری بھی غلطی ہے، میں اس سے لڑائی کرتی ہوں، جیلسی ہوتی تھی، پھر اپی نے مجھے ہمت دی، اللہ اپی کو بہت خوش رکھے، نصیب اچھے کرے، آمین۔ میں نے نماز نہیں پڑھتی اس انسان کے پیچھے، جیسے مجھے احساس ہوا
جب ہم سے کوئی بات نہیں کرتا ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ اللہ تو ہمیں سامنے سے روز 5 ٹائم بلاتا ہے۔ بے شک ہم سب لیے اپنی رحمت بانٹنے کو بلاتا ہے، ہم لوگ نہیں جاتے تو اللہ کو کتنا برا لگتا ہے۔ ہم لوگ سامنے سے بولنے پر بھی نہ بولیں اور بلانے پر بھی نہ آئیں، کتنا برا لگتا ہے۔ سوچو اللہ ہم سب کا انتظار کرتا ہے اپنی رحمت بانٹنے کو، لیکن ہم کسی انسان کے پیچھے اللہ کے آگے سجدہ کرنے نہیں جاتے تو اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ میں نے نماز پڑھی، 5 ٹائم درود پاک پڑھا اور استغفار پڑھا، مجھے ایک دن میں سکون ملا۔ احساس ہوا لائف کے اتنے سال میں نے ٹینشن میں گزارے، جبکہ ہمارے ساتھ نہ ماں باپ جائیں گے نہ ہمارا لور جائیں گے، تو اعمال نیکیاں میری جیسی لڑکیاں جو لڑکے کے لیے روتی ہیں، اگر ہم مر گئے 4 دن روئے گا، دوسری شادی کر لے گا۔ دنیاوی لائف جیو لیکن اللہ کو پہلے رکھو، اللہ کی مخلوق سے محبت سے پیش آؤ، محبت کرو، لوگوں کی مدد کرو، لیکن دل سے صرف اللہ سے لگاؤ، دل صرف اللہ سے لگاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ۔ میں نے کبھی کھانا نہیں بنایا تھا، کبھی کچن نہیں دیکھی، میں نے پاپا کے لیے پہلی بار سبزی بنائی، کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیسے بناؤں، یوٹیوب پر دیکھی ریسیپی لیکن آئیڈیا نہیں تھا کتنا کیا ڈلے گا۔ میرا فرسٹ ٹائم تھا درود پاک پڑھنے کا، میں نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، پھر درود شریف پڑھ کر سبزی بنائی۔ آپ یقین مانو اتنا ٹیسٹی کھانا بنا، میرے پاپا نے 3 کٹوری کھائی جو کبھی نہیں کھائے، اتنی آئی ایم سرپرائز۔ یہ پہلے دن اللہ نے اتنا کرم کرا، اگر میں نے ساری لائف نماز پڑھی، درود پڑھا اور استغفار پڑھا تو میری لائف تو جنت بن جائے گی۔ اللہ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ میری پیاری بہنوں، جسم کی کبھی نمائش نہیں کرنا، اپنے آپ کو بہترین بناؤ، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو، دنیا آپ کی غلامی کرے گی، بس صبر اور اللہ پر یقین کرے۔ مجھے درود پاک پڑھ کر، استغفار پڑھ کر، نماز پڑھ کر لائف کی ویلیو سمجھ آئی جو اللہ نے دی ہے، اور امید نظر آئی میری لائف آگے بہت خوشیاں بھری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں سانس فری میں دی ہے، ڈاکٹر تو آکسیجن کے پیسے لے لیتا ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، قدر کرو۔ کسی کے پیچھے مر گئے 4 دن روئیں گے، کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ سے محبت کرو گے تو کبھی نہیں رلائے گا اللہ۔ کسی کے پیچھے جان دینے سے اچھا ہے جتنے دن کی لائف ہے اس میں اللہ کے لیے کچھ کرو، دنیا والوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، اللہ کے لیے کرنا ہے، اب مر گئے تو اللہ جنت میں بہتر مقام دے گا۔ دنیا والے مطلب کے ہیں کیونکہ بندے معاف نہیں کرتے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ بہن کہتی ہیں کہ میری ریکویسٹ ہے بہنوں آپ سے، آپ نماز نہ چھوڑیں کبھی بھی، نماز اور استغفار اور درود شریف کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کو راضی کریں۔ اور آپ کا جو شوہر ہے اگر وہ آپ کے ساتھ جیسے بھی بیہیو کرتا ہے تو آپ اس کی عزت کریں، اس کا جو حقوق ہے وہ ادا کریں، یہ بہن کا کہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ ظلم کریں تو اپنے ماں باپ کے بنا کوئی بھی ڈیسیجن فیصلہ نہ لیں۔ اور انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ لڑکیوں کا دل کافی کمزور ہوتا ہے، تو اب بھی آپ پلیز بول دینا کہ لڑکیوں کو کہ وہ جو ہیں وہ انہی لڑکوں سے جو ہے رشتے کو رکھے، نکاح کرے جو ان سے محبت کرے، عزت کرے، اور وہ اپنے دل کو کمزور نہ کریں، وہ اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کے لیے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ مل گیا تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایکچولی ان بہن کی جو ہے کہانی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو اور بھی ڈیپلی ہے وہ زیادہ شیئر نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اتنا کہوں گی کہ ماشاءاللہ یہ بہن اتنی پیاری باتیں جنہوں نے مجھ سے کہی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ کچھ وقت پہلے میری ان سے بات ہوئی، بہت زیادہ یہ ڈپریشن میں تھی، کافی زیادہ پریشان تھی، میں جانتی ہوں، اور میں بھی کافی زیادہ سوچ رہی تھی کہ بہن کو اللہ تعالیٰ جلدی سے پریشانی سے نکال دیں، اور پلیز آپ ان کے لیے دعا کرنا، میں نام تو نہیں بتا سکتی، بس دعا کریں کہ ان کا جو شوہر ہے، ان کے شوہر کے دل میں ان کے لیے بہت محبت آ جائے، وہ ان کو ان کے گھر سے جو ہے وہ رخصت کر کے لے جائیں۔ دراصل ان کا جو ہے اسی لڑکے سے ہوا ہے جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن کچھ پرابلمس ہیں، فیملی ایشو ہے ان کے لڑکے کے گھر میں، جس وجہ سے وہ ابھی ان کو رخصتی کر کے نہیں لے جا سکتا، تو پلیز آپ لوگ دعا کریں جلدی سے ہماری ان بہن کو وہ لے جائے۔ پہلے تو میری بہن بہت زیادہ پریشان تھی، کافی زیادہ مطلب
الٹی باتیں کرتی تھی، مجھے معلوم ہے، کیونکہ ہوتا ہے ایسا، لیکن میں نے انہیں سمجھایا ماشاءاللہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ ہدایت دے دیا کہ اب ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ چینج ہو گیا۔ اب دیکھ لیں آپ، انہوں نے خود ہی اپنی اسٹوری ورڈ ٹو ورڈ شیئر کی ہے۔ دراصل پہلے میری ان سے نا فون پر بات ہوئی، تو میں نے کہا نہیں آپ نا مجھے لکھ کر دے دو، کیونکہ مجھے سننے سے زیادہ نا مگر میں پڑھ کے بولوں گی تو زیادہ وہ رہے گا۔ تو آج کی جو اسٹوری ہے انہوں نے لکھ کر بھیجی تھی، تو میں نے جو ہے وہ پڑھ کر بتائی ہے۔ تو انہی کے الفاظوں میں، انہی کے ورڈ میں بتائیے، تاکہ میں چاہ رہی تھی آپ سب کو انہی کے جو الفاظ ہیں ایک ایک وہ میں بتاؤں۔ پہلے جو سنتی تھی میں وائس نوٹ میں اسٹوری، لیکن اب میں نے بولا نہیں آپ مجھے لکھ کر دو، تاکہ جو میری اور بہنیں نا ان کو بھی جو ہے صحیح راستہ سمجھ میں آئے۔ تو دیکھ لیجئے، اللہ کی محبت مل جانا ہی سب سے بڑا میریکل ہے، ذہنی سکون مل جانا ہی سب سے بڑا میریکل ہے، اس سے بڑا کوئی میریکل نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا میریکل یہی ہے کہ آپ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اب انشاءاللہ دیکھنا ان کے جو شوہر ہیں نا وہ ان کو بہت جلد لے جائیں گے، یہ میں اتنا جانتی ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی ہو چکی ہیں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے کو سلامت رکھے، ان کے شوہر جلد ان کو رخصت کر کے لے جائیں، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں۔ اب انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آپ کی بھی زندگی میں اللہ سے ایسے ہی میریکلز کرے۔ آمین ثم آمین۔